बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अब से कुछ ही देर पहले GHQ में यौम दिफ़ा और शुहदा के उन्वान से एक अहम और पुरवकार तकरीब हो रही थी, जहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुखातिब थे। याद रहे कि 6 सितंबर को यौम दिफ़ा की तकरीब मनसूख हुई थी सैलाब की वजह से, तो अब उसका इनेकाद आज हुआ है, जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आखिरी ख़िताब किया। ख़ुद उन्होंने कहा कि ये उनकी सर्विस का आखिरी ख़िताब है, वो सुबकदोश हो रहे हैं और बहुत अहम उनका ख़िताब था, जहाँ वो तारीख़ में गए। 71 के हंगाम सानह मशरक़ी पाकिस्तान का उन्होंने ज़िक्र किया। वहाँ वो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी लबकुशाई करते हमें दिखाई दिए। आगे बढ़ने की वो ताक़ीद कर रहे थे, फ़ौज के ख़िलाफ़ हुई तनकीद का इजहार कर रहे थे, उसका हल बता रहे थे, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का भी वो ज़िक्र कर रहे थे। और उसके साथ साथ कल रात हमने देखा कि बिलाखिर समरी मिल ही गई। जिन हालात में समरी की तस्दीक हुई, तरदीद हुई, वो भी दिलचस्प हैं, क्योंकि समरी के हवाले से एक शोर और हंगामा बरपा था पिछले कई हफ्तों से मुल्क भर में। लेकिन ऑन रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं कि समरी कब आएगी, किन दिनों में आएगी। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में इस खाकसार ने 3 बार ये ख़बर आपको दी। आज सबूत भी पेश करेंगे और वो दुरुस्त साबित हुई। उन्हीं तारीख़ों में समरी की कन्फर्मेशन हुई, जिसकी ख़बर हमने नुक्ता नज़र में पेश की थी। क्या अहम तयनातों के बाद मुल्क की सियासत में ठहराव आएगा या नहीं? ईवान सदर का एक बार फिर से ज़िक्र खैर हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि वो सदर ममलिकत से राब्ते में हैं, उनसे मुशावरत करके ही सदर ममलिकत समरी के मामले को देखेंगे। इस पर भी बात होगी, लेकिन सरेदस्त बात होगी आर्मी चीफ के अहम खिताब की। शामी साहब, बड़ा मानी खेज़ खिताब था। यूँ लगा जैसे शायद कैथारसिस कर रहे हैं, या फिर जो अफवाज पाकिस्तान का माफ़ी ज़मीर है उसको बयान करें, क्योंकि उनके पास PGI SPR के अलावा तो कोई एंगल होता नहीं है मुखातिब होने का, और सियासत से गुरेज़ ही किया जाता है। मैं ख़ुद कुछ अर्ज़ करने की बजाय चाहता हूँ कि कुछ टुकड़े हमने उनके ख़िताब के काटे हैं, उससे फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो सानह मशरक़ी पाकिस्तान है, उस पर उन्होंने दिलरंजीदगी की हालत में बड़ा अहम बयान दिया है। क्या कह रहे हैं सिपा सलार? ये बिल्कुल सर, एक हद तक तो बात दुरुस्त है कि उन शुहदा की, उन गाजियों की कुर्बानियों का भी उसी कदर इदराक भी होना चाहिए, उनको उसी तरह खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। लेकिन ये जो उन्होंने बड़ा अहम स्टेटमेंट दी है बीइंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, ये फ़ौजी नहीं सियासी नाकामी थी। देखें, जुज़वी सदाकत, जुज़वी। और इस मौके पर उन्होंने ये जो बहस छेड़ी है, अगर ना छेड़ते तो अच्छा था। ये बात दुरुस्त है कि शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान मफाहमत नहीं हो सकी, नहीं हो पा रही थी। सियासी मुहाज़रा ही तो थी तब। अगर मफाहमत हो जाती, दस्तूर पर इत्तफाक हो जाता, तो फिर शायद फौजी कार्रवाई की नौबत ना आती। लेकिन उस वक्त इक़्तिदार फौज के पास था। जनरल मोहम्मद याह्या खान सदारत की कुर्सी संभाले हुए थे, बल्कि एक तवील अरसे से फौज के पास था। नहीं, कमांडर इन चीफ थे। तवील अरसे से नहीं था, पर फील्ड मार्शल अयूब खान आए, उसके बाद वो मार्शल लॉ ख़त्म हो चुका था। उन्होंने एक इलेक्टेड सदर के तौर पर काम किया, और जब उनके खिलाफ तहरीक शुरू हुई, फील्ड मार्शल अयूब साहब के खिलाफ, जब उस वक्त याह्या खान ने उनकी हुक्म अदूली की। सही। और उन्होंने कहा कि चंद शहरों में शोरिश है, वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, मार्शल लॉ लगेगा तो पूरा लगेगा। उसके साथ ही ये कि जो 1962 का दस्तूर था, जो सदारती दस्तूर था, उसमें वो तरामीम करने पर राज़ी हो गए थे, उसे पार्लिमानी बनाने पर, और तरामीम का मुसवदा भी तैयार हो गया था। लेकिन शोरिश की वजह से असेंबली का इजलास ना हो सका और वह तरामीम ना हो सकी, उस पर कार्रवाई नहीं। ठीक। तो आईन के तहत इख्तदार स्पीकर कौमी असेंबली को मुंतकिल होना चाहिए था, अगर सदर इस्तीफा दे दे। लेकिन याह्या खान ने इख्तदार पर कब्जा किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आप ये नहीं कह सकते कि ये सियासी नाकामी थी। अगर फौज इख्तदार में ना होती, अगर याह्या खान फौज के कमांडर इन चीफ ना होते, फिर तो ये बात कही जा सकती थी।
انہوں نے دستور کو سبوتاش کیا، نئے دستور کے لیے انتخابات کرائے، دنیا جہان روک رہی تھی کہ پرانا دستور بحال کر دے 1956 کا جو آپ نے منسوخ کیا تھا، فوج نے منسوخ کیا تھا، نہ 56 کا بحال کیا نہ 62 کا بحال کیا، اس میں ہونے والی ترامیم پر بھی بات نہیں کی، اور دستور ساز اسمبلی کا الیکشن کرایا، اور جو دستور پر سمجھوتے ہو چکے تھے 1 یونٹ توڑا، پیرٹی ختم کی، دونوں صوبوں کے درمیان مساوات، اس طرح ملک کو دھکیل دیا اس دلدل میں۔ اور جب آپ کے پاس یہ فوج 34,000 تھی یا 35,000 تھی تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ آپ فوجی کارروائی کرتے، ہر قیمت پر سیاسی حل نکلنا چاہیے تھا، اور شیخ مجیب الرحمن کو آپ اقتدار منتقل کر دیتے دستور بنائے بغیر، جس طرح بعد میں پھر آپ نے ذوالفقار بھٹو کو منتقل کیا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا کے، تو یہ بات کہنا جزوی طور پر آپ کہہ رہے ہیں، جزوی طور پر درست ہے، لیکن تاریخ کے ہماری جو حقائق فوج آپ نے بیان کیے ہیں وہ جو بہادری سے لڑی، اس کو تو خراج تحسین، لیکن کس کمانڈر نے اس کو لڑایا، کس نے لڑنے کا حکم دیا، اور جب آپ نے ملک کا آدھا حصہ کھو دیا اور آپ کو سرنڈر کرنا پڑا اور دشمن کی فوج غالب آ گئی، تو اس کے بعد جو جنگیں ہوتی ہیں، اب اس کے بعد ہم کیا کریں، ظاہری بات ہے پھر ٹیبل بیٹھ کیسے ہم وہ بہادری کی داستانیں سنائیں لوگوں کو؟ نہیں، پھر تو ٹیبل پہ بیٹھنا تھا مجبور ہے۔ بات یہ ہے کہ سرنڈر کرنا پڑا، اپنی فوج اپنے لوگوں سے الجھی، وہ ایسے حالات نہیں تھے، خود صاحبزادہ یعقوب خان نے جو وہاں کمانڈر تھے فوج کے، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا یہ مشورہ دیا، جو گورنر تھے ایڈمرل ایسن، انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا یہ کام نہ کریں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، دونوں شخصیات نے برملا اس کا اظہار کیا، تو ڈیسیجن میکنگ جب فوجی لیڈرشپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی تو رسپانسبلٹی بھی اس کو لینی پڑے گی۔ یہ اچھا کیا سر، آپ سے میں نے بالخصوص اسی لیے اس موضوع کو چھیڑا آپ کے سامنے کہ آپ نے وہ تاریخ دیکھ بھی رکھی ہے، اور وہ تاریخ ہے جو آپ نے بیان بھی کر دیا، یہ جو زخم ہے اب تک رس رہا ہے، بنگلہ دیش میں اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک انتہائی ایک افسوسناک اور المناک باب ہے ہماری تاریخ کا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہیں سے پھر آگے انہوں نے موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے وطن عزیز کی، اس پر بھی اظہار خیال کیا انہوں نے۔ کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا کے حوالے سے ذرا دیکھیے سر، یہ برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو 70 سال میں فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست مداخلت ہے وہ وجہ بنتی ہے کہ اس پہ تنقید کی جاتی ہے، پھر وہ اس پروپیگنڈے کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کسی کیفیت برپا کی گئی۔ اسی سے جڑی ایک اور ان کا سیاسی پہلو تھا، وہ بھی پہلے سن لیں پھر شامی صاحب کے پاس چلتے، ذرا ایک ہی بار پہ بات کریں گے ہم۔ سر، یہ کہنا ہے سپہ سالار کا آخری خطاب میں، وہ بتا رہے ہیں سیاست میں فوجی مداخلت کا ذکر کر رہے ہیں، جھوٹے بیانیے کا ذکر کر رہے ہیں، سلیکٹڈ سے امپورٹڈ تک کا جو سفر ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک یقین بھی دلا رہے ہیں کہ فروری میں چونکہ فوج نے طے کیا کہ سیاست مداخلت نہیں کرنی اور آئندہ بھی اس پر کاربند رہیں گے، اور ساتھ ہی گفتگو میں جناب سہیل وڑائچ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پہلے آپ بات پوری کریں سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، شامی صاحب کی بات سنیے گا۔ دیکھیں جو بات انہوں نے کہی ہے نا، اس میں یہ اس کے مختلف حصے ہیں، ان میں سے تو اظہار اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا جوہر ہے، جو کرکس ہے نا، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ سیاست دانوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ ایک دوسرے کو تسلیم کیے بغیر جمہوریت کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہی تو 71 میں ہوا تھا، ایک دوسرے کا وجود ہی تسلیم کیا گیا تھا۔ 71 کی بات تو اور ہے نا، وہاں تو آپ کے کانسٹیٹیوشن ہی موجود نہیں تھا، اور وہاں تو ایک میں نے پہلے بیان کیا آپ کے، اس میں جو فوج کی مداخلت تھی، جو اس نے ٹیک اوور کیا تھا، اس سے جو نقصان ہوا، لیکن یہاں تو ایک دستور موجود ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور عمران خان صاحب سے بھی اور ان کے مخالفین سے بھی بار بار ہم یہ گزارش کر چکے ہیں
मिल कर भी, ذاتی طور پر اور لکھ کر بھی اور اپنے پروگرام میں بھی یہی التجا ہے کہ آپ میں سے کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے. ایک دوسرے کو تسلیم کریں. جو بھی الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آ جائے اس سے بات کرنی ہوگی, اور اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. یہ بنیادی بات کہی. باقی پھر الیکشن میں کیا ہوا, امپورٹڈ حکومت کیا ہوئی, بیانیہ کیا ہوا, پروپیگنڈا کیا ہوا, اس میں ہر آدمی ہر بات کہہ سکتا ہے. لیکن باجوہ صاحب نے بڑے جچے تلے الفاظ میں بڑے محتاط طریقے سے ایک پوری ایک کہانی جو ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے, جو 4 سال کی کہانی ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب سہیل بڑا صاحب تشریف لائیں. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نقطہ نظر میں. فوج نے کیتھارسس شروع کر دیا ہے, سیاسی پارٹیاں بھی اس جانب رجوع کریں. آپ کو توقع ہے کہ فوج کا جو کیتھارسس ہے یہ جاری رہے گا اور ساتھ سیاسی پارٹیاں بھی کچھ اس پر کان دھریں گی؟ میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتوں سے جو جنرل باجوہ صاحب نے کہی ہیں ان سے بہت ساری باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے. کچھ اختلافی باتیں بھی ہیں ظاہر ہے, اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کیتھارسس شروع کیا ہے, اس کی تو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور کیتھارسس کرنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے. یہ صرف فوج کا ہی کام نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کا بھی کام ہے کہ وہ بھی کیتھارسس کریں اور غور کریں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور آئندہ ان غلطیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ان غلطیوں سے سہیل صاحب ایک بڑا اہم تاریخی پہلو اگر ماضی قریب میں ہم جھانکیں تو جنرل کیانی صاحب کے دور میں بھی کچھ سٹیٹمنٹس ایسی آئی تھیں سیاست میں مداخلت نہ کرنے کے حوالے سے. اب بھی کیا کیتھارسس تھا اور آج کا جو کیتھارسس میں کیا فرق ہوگا؟ لازمی فرق نظر آ رہا ہے. اس کی فرق نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمیں جو آخری سال ہے اس میں ہمیں نظر آیا ہے کہ فوج کی جو مداخلت ہے وہ بہت کم ہوئی ہے. جبکہ 2018 کے الیکشن میں ہم معذرت سے جنرل باجوہ صاحب سے اختلاف کروں گا, اس میں مداخلت نظر آئی تھی اور بڑی واضح مداخلت نظر آئی تھی. تو جتنی مداخلت کم ہوگی اتنا ہمارا سسٹم زیادہ سسٹین کرے گا, اتنا مضبوط ہوگا, اتنی پاکستان کی سیاست توانا ہوگی اور اتنی ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہتر کارکردگی دکھا سکیں گی. جتنی مداخلت زیادہ ہوگی ظاہر ہے اتنی سیاسی جماعتیں کمزور ہوں گی, گورننس کمزور ہوگی, سیاست کمزور ہوگی. سہیل صاحب یہ کتنا بائنڈنگ ہوتا ہے یہ ریزالو جو فروری میں فوج بحیثیت ادارہ انڈر دی کمانڈ آف جنرل قمر جاوید باجوہ کر چکی کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اور یہی وے فارورڈ ہے. آنے والا جو چیف ہے جو آیا ہی چاہتا ہے کیا وہ بھی اسی ریزالو کو اسی پیراڈائم کو لے کے چلیں گے, یا پھر جب نیا شخص آتا ہے کمان سنبھالتا ہے تو اس کے اپنے ڈائنامکس یا اپنے ریزالوز ہوتے ہیں؟ دیکھو توقع تو یہی کرنی چاہیے کہ وہاں بھی اصول یہی پرنسپل یہی ہوں, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ جب بھی کوئی نیا چیف آتا ہے ہر چیز بدل جاتی ہے اور عام طور پر جو اس نئے چیف کی فلاسفی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی چیزیں کام کرتی ہیں. تو توقع کرنی چاہیے کہ نئے آرمی چیف بھی ڈیموکریٹک مائنڈ کے حامل ہوں گے اور وہ یہی کریں گے کہ جو جنرل باجوہ کرنا چاہ رہے تھے اور بلکہ زیادہ سٹرکٹلی کریں گے. تو اس سے ویسے بھی جنرل عاصم منیر اگر لگتے ہیں جس طرح کے ان کی کنڈیشن ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ زیادہ تر غیر سیاسی رہے ہیں اور انہوں نے اس زمانے میں بھی عمران خان کے سیاسی کام بھی کرنے سے منع کر دیا تھا. اور اسی طرح جو فوج کے اب جو جرنیل ہیں ان کے اندر یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہمیں سیاست سے دور ہونا چاہیے, اور کیونکہ سیاست میں الجھنے سے خود بھی آلودہ ہوتے ہیں لوگ, اور اس لیے میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہی ہے کہ سیاست سے دور رہیں. سہیل صاحب یہ بتائیں, آپ کو کچھ توقع نظر آ رہی ہے کہ اہل سیاست توجہ دیں گے اس بات پر اور کچھ اپنے اختلافات جو ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی ملکی معیشت کی طرف توجہ دیں گے؟ دیکھیں شامی صاحب, اس کا احساس تو سب کو ہے. سچی بات ہے عمران خان کو بھی یہ احساس ہے کہ معیشت نیچے جا رہی ہے اور حکومتی سائٹ کے بھی بہت سے لوگ یہ کہہ چکے ہیں. سب کا یہ بھی خیال ہے کہ کوئی میثاق ہونا چاہیے, اور ابھی پچھلے دنوں اسحاق ڈار صاحب اور صدر علوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری جماعتیں اپنے اپنے سٹانس پہ اتنی اڑی ہوئی ہیں, اپنی ایگو میں, اپنی انا میں, کہ اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو کوئی شاک ہو, کوئی ایسا انہیں کوئی نقصان ہو
جس سے یہ سارے پیچھے ہٹ کے پھر ایک کوئی کمپرومائز کریں, کوئی کنسنسس کریں. تو یا یہ ہے کہ کوئی تیسری قوت جو ہے, فوج تو غیر سیاسی ہے, یہی ہو سکتا تھا, صدر مملکت کر سکتے تھے اور کچھ لوگ کر سکتے تھے کہ ان کو منایا جائے کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ کریں. یہی واحد راستہ ہے. دنیا بھر میں ایسے ہی راستہ نکلا ہے, یہاں بھی ایسے ہی راستہ نکلے گا. سہیل صاحب, کیا یہ تاثر درست ہے کہ اگلے منظرنامے میں ترجیح جو ہوگی وہ ایک تو خان صاحب کو روڈ سے اتارنا ہے اور گورنمنٹ کو جلد انتخاب پہ قائل کرنا ہے, پھر ہی کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے. ظاہر ہے جب نیا آرمی چیف آئے گا تو اس کے ساتھ سے پہلا یہی ہوگا خان صاحب کا کیا کرنا ہے, خان صاحب کا کیا کرنا ہے. تو جہاں وہ دوسری اسٹریٹجک چیزیں دیکھ رہا ہوگا, اگر پاکستان کے ایجنڈے پہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تو یہی ہے اب کہ خان صاحب کا کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے ظاہر ہے اس پہ وہ غور کرے گا اور اس کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرے سہیل گا. صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ اب یہ جو نئے چیف کی تقرری کا معاملہ ہے یہ بحسن و خوبی طے پا جائے گا ایوان صدر تک جو معاملہ ہے؟ اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں جی, اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں. دیکھیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایوان صدر سے بھی جو ہے کچھ دیر ہو سکتی ہے, اور دیر ہونے سے ظاہر ہے پیچیدگیاں مزید بڑھ جائیں گی. لیکن توقع یہی کرنی چاہیے کہ یہ پروسیس کو اس طرح ہونے دیا جائے, نہ صدر مملکت اس میں رکاوٹ ڈالیں اور نہ ہی سپریم کورٹ میں یہ جائے. سوچنا جو ہے توقع تو یہی کرنی چاہیے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب جب فوج نے 6 نام بھیج دیے ہیں اور سمری موصول ہو گئی ہے اور انہی 6 ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فوج اور حکومت تو ایک پیج پر ہوئے نا. جی, انہوں نے بیسیکلی تو 2 ناموں کا انتخاب کرنا ہے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا بھی انتخاب کرنا ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کا بھی. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ فوج کی طرف سے تو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے جو سمری بھیج دی, اس کے بعد ان کا کام ختم ہو گیا. اب حکومت کا کام ہے, اب وہ صدر مملکت کو سمری بھیجیں گے اور یہ اس وقت تک نام باہر نہیں آئیں گے جب تک صدر مملکت سائن نہیں کر دیتے. بالکل ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ صدر مملکت فوراً سائن کریں گے, کسی سے مشورہ کریں گے, دیر کریں گے, کتنی تاخیر کریں گے, یہی سب سے اہم. مگر سہیل صاحب یہ مجھے بتائیں, صدر مملکت جو ہیں وہ کسی نام پر کیسے اعتراض لگا سکتے ہیں؟ نہیں, نام پر اعتراض نہیں کر سکتے, صرف سمری ڈیلے کر سکتے. ہاں, سمری ڈیلے. تو اس کے لیے بھی کوئی اعتراض تو کرنا پڑے گا نا, یا صرف دبا کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, وہ اس پہ اعتراض تو ہو سکتا ہے, اور اس میں اعتراض بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیا ہے وہ, لیکن سوال تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اعتراض نہ ہو. چلیے, بہت شکریہ جناب سہیل وڑائچ صاحب, آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اور جناب عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی پہ انٹرویو دی ہے. اچھا سنائیے نا سر. تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو, تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو, رونا ہے یہ, ہنسی نہیں ہے. ایک بریک اور بعد میں رونا فوراً ختم نہیں ہوتا, ہنسی کو فوراً بریک لگتا ہے. چلے ایک بریک فوراً ہم بھی لیتے ہیں اور یہ بعد میں طے کرتے ہیں کہ رونا ہے یا ہنسنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. آنے والے منظرنامے پر ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, جب ہم نے سپہ سالار کے خطاب کا ذکر کیا, فوج کے سیاست میں کردار کا ذکر کیا, آگے بڑھنے کی بات کی. شامی صاحب, کسی سیانے نے خان صاحب کو مشورہ دیا, عمران خان صاحب کو, کہ آپ نے جو کرنا تھا, جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا, اب آپ آرام سے بیٹھیں, کیونکہ آنے والے دور میں جو بھی منظرنامہ ہوگا اس منظرنامے کے کرتا دھرتا آپ کو سڑک پر اتارنے پر مجبور ہوں گے اور گورنمنٹ کو حکومت سے جلد اتارنے پر مجبور ہوں گے, تبھی استحکام آ سکتا ہے. لہٰذا اب آپ خیر مقدم بس کریں. اور یہی وجہ ہے اس سیانے کا مشورہ خان صاحب نے بائی کیا, اور 4-5 دن ہو گئے ہیں وہ اور ان کی جماعت خیر مقدم ہی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں. ہاں جی, ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, جی, سیاسی فیصلے نہیں کریں گے. جی, تو پھر سڑک سے بھی وہ اتاریں گے, ہاں, کرسی سے بھی وہ اتاریں گے. منظرنامہ ایسا بنے گا, دیکھیں ابھی تو منظرنامہ ایسا بنے گا کہ دیکھیں نا, یہ دونوں چیزیں پیرالل نہیں چل سکتی سر. اگر خان صاحب مسلسل سڑکوں پر ہیں تو سیاست میں استحکام کی صورت رہے گی. خان صاحب ملک کی جو اکانومی ہے وہ کہاں پہ ہے, حکومت کہاں کھڑی ہے,
تو مل بیٹھنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے فہد حسین صاحب جو معاون خصوصی بھی ہیں, وہ اپنے تبصرے میں بھی, اپنے ایک ٹویٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی میں واپس آ کر آئین اور قانون کے اوپر بات کرنے کی بات کریں کہ آپ مل بیٹھیں, اصلاحات کر لیتے ہیں. دیکھیے اب اسمبلی میں تو میرا خیال واپس آنا بہت مشکل کام ہے, لیکن اسمبلی سے باہر تو بیٹھ سکتے ہیں. مگر عمران خان صاحب انپریڈکٹیبل ہیں, وہ یہ کام کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. اب سمری ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت ان سے مشورہ کریں گے. جی ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے رابطے میں ہوں, صدر مجھ سے مشاورت کریں گے, اس کے بعد وہ سمری کے بارے میں فیصلہ کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ان کا بیان ہے, اسی وجہ سے یہ نقطہ اعتراض اٹھا جس پہ آپ بھی بات کریں, سہیل صاحب بھی کر رہے تھے. لیکن اب چونکہ سمری کا آپ نے ذکر خیر کیا ہے تو سمری بالآخر آ گئی ہے. آن ریکارڈ یہ ہے ناظرین کہ ہم نے 2 سے زائد موقعوں پر ہفتوں پہلے اپنے پروگرام نقطہ نظر میں سمری کن تاریخوں میں انیشیٹ ہوگی, کب تک آئے گی, اس کا پرٹننٹ ذکر کر رکھا ہے کہ کس تاریخ سے کب کیا ہوگا. دیکھیے ہم نے پروگرام میں کیا عرض کی تھی. جنرل صاحب کہ ایگزیکٹلی جو لاسٹ ویک ہوگا اسی میں کچھ ڈیسیژن میکنگ ایسی ہوگی, سمری بھی اسی 22-23 نومبر سے آنورڈ موو ہو. لیکن یہ آپ فرمائیں کہ اگر وقت سے پہلے حکومت اعلان کرنا چاہے کہ اگلا آرمی چیف یہ ہوگا تو اس سے کوئی معمولات زندگی, یہ ہم نے اپنے پروگرام میں کوئی ہفتہ 10 دن پہلے معلومات کی بنیاد پر عرض کیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 21-22-23 کے ہنگام ہی شروع ہوگا. جو سالڈ پیش رفت ہے اس کی خالد صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں. سر چلیے اچھی بات ہے. تو اب کتنے دن ویسا یہ ویسا 21-22-23 اب سمری جن حالات میں آئی, جو اختلاف بتایا جا رہا تھا اور خود حکومتی وزراء بڑے سٹ پٹائے ہوئے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب اور رانا ثنا, ٹھیک ہے نا, خرم دستگیر. اچھا ہاں جی, لیکن وہ سمری جو ہے وہ آ گئی اور وہاں سے کوئی اعتراض نہیں ہوا. جو سینئر موسٹ 6 نام تھے اس میں لکھ دیے گئے کل کی تاریخ تک, کل کی تاریخ کے, ٹھیک ہے نا. اب صدر مملکت کے پاس اس کو جانا ہے, وزیر اعظم بھیجیں گے جو سلیکٹ کر کے جو بھی نام ہوگا. اب اس میں نقطے نکالے جا رہے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے نا, رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صدر مملکت سے مشورہ کرنے کے بعد یہ سمری ان کو بھیجیں گے. تو ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے کہ صدر مملکت سے وزیر اعظم جا کے مل لیں, مشورہ بھی کر لیں, اس کے بعد سمری بھیج دیں. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں تو صدر مملکت بعد میں کہیں کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا. 243 میں لفظ لکھا ہوا ہے دی پریزیڈنٹ شیل, نہیں رولز آف بزنس. اچھا رولز آف بزنس کیا بات, رولز آف بزنس امینڈ نہیں ہوئے کیونکہ یہ جو آرٹیکل ہے نا کانسٹیٹیوشن کا, یہ 3-4 دفعہ بدلا جا چکا ہے. کیونکہ اس میں ایک زمانے میں یہ وزیر اعظم کے پاس اختیار تھا, پھر یہ صدر مملکت کا ثواب دیدی اختیار ہوا, پھر یہ واپس وزیر اعظم کے پاس آیا, پھر یہ صدر کے پاس گیا, پھر یہ وزیر اعظم کے پاس آیا. تو یہ ایک 1973 سے لے کے آج تک 4 یا 5 مرتبہ اس کلوز میں ترمیم ہو چکی. صحیح. تو اب بالآخر جب وزیر اعظم کا اختیار مان لیا گیا تو وہ جو رولز آف بزنس ہے نا وہ تبدیل, اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ایک قانون دان نے یہ نقطہ بیان کیا ہے. اب وہ رولز آف بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم صدر مملکت سے مشورہ کریں گے. صحیح, چلیں اس کی مزید تشریح بھی کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین شام صاحب بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے ایک تو آئین کا آرٹیکل 243 ہے جس میں شیل کا لفظ لکھا ہے, لیکن آپ رولز آف بزنس کی تشریح کر رہے تھے کہ وہ ترمیم نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم صدر مملکت سے مشاورت کریں گے. اب وزیر اعظم جا کے ملاقات کر سکتے ہیں, اپنے سمری بھیجنے سے پہلے بات کر سکتے ہیں ان سے. یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ بائنڈنگ ہوگی صدر مملکت کی رائے. مشورہ کرنا ہے نا, مشورہ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ انہوں نے جو کہنا ہے اس نے قبول کر لینا. تو اپنے مشاورت کا عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک عام تاثر یہ کہ جس سہولت سے یہ ساری گھٹا چھٹی جس کے اوپر بڑے بادل چھائے ہوئے تھے کل سے پہلے, اس کے بعد جیسے آپ خود بھی فرمائے تھے کہ جی ایچ کیو اور سیاسی قیادت ایک پیج پر آئی اور سمری آ گئی. ہاں جی. تو اور جس طرح سے پھر خان صاحب 3-4 دنوں سے جو خان صاحب ہوں, فواد چوہدری صاحب جو بیانات دے رہے ہیں ان کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو ایک تاثر یہ ہے کہ ایک اور نقطہ بھی, وہ گورنر بنے کے پی کے میں, سمری گئی 11 بجے, 2-3 گھنٹوں کے اندر منظوری اور گورنر لگ گئے. تو کیا اس غلام علی صاحب جی, تو کیا یہ جو ہمارے مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں, جی ہاں,
बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक हो गया। और ये बार वो तो जे और ANP ने भी कबूल कर लिया उसको, वो तो मुबारकबाद मैं ये नुक्ता इसलिए उठा रहा हूँ कि वो समरी जो गवर्नर की है वो 2-2.5 घंटों में सदर मुमलिकत दस्तखत करके रवाना कर दी, गवर्नर लग गए। तो ये इस कदर यहाँ पंजाब के गवर्नर की समरी का क्या हुआ था? नहीं, वो रौला पड़ गया था ना। लेकिन मैं आप मलिक अहमद खान साहब गुफ्तगू याद करें ना, वो ये कहते हैं कि कमान खाली नहीं रह सकती। सदर मुमलकत से ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो इसमें कोई उड़चन नहीं डालेंगे, यानी एक तवक्को रखनी चाहिए ना। ये कोई बड़ा अहम मामला है। इसको जब कोई कंट्रोवर्सी रही नहीं ना, जब से जो एक समरी आई है वजारत दफा की तरफ से या GHQ की तरफ से जो नाम आए हैं, उनमें से कोई एक कबूल कर लिया, 2 कबूल किए, एक चेयरमैन हो जाएगा, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएगा, उन्हीं नामों में से। तो फिर आप उस पर एतराज़ तो नहीं बनता ना। जब सदर के पास ये इख्तियार है कि समरी वापस भेज दें, तो वो उस पर एतराज़ लगाते हैं ना। फिर भाई इस पर क्या एतराज़ लगाएंगे? भाई 6 सीनियर तरीन लोग हैं, उनमें से एक आदमी का सिलेक्शन हुआ। अब इमरान खान साहब तो ये कह रहे थे बार बार कि सीनियर मोस्ट का होना चाहिए, तो सीनियर मोस्ट ही भेज दिए सारे 6, ठीक है ना। तो अब बात ये, तो मेरे ख्याल को गुंजाइश नहीं है, ज़ाहिर नहीं है, और हमें तवक्को रखनी चाहिए, हुस्न ज़न रखें, हुस्न ज़न रखना चाहिए, और दुआ भी करनी चाहिए कि बड़े माशाअल्लाह बहुत बड़े दंदान साज हैं, ना अपने दांत खट्टे करेंगे ना किसी दूसरे के खट्टे करने की कोशिश करें। और जैसे गवर्नर की समरी 2.5 घंटे में की, वैसे ही ज़रा 2.5 मिनट में कर दें। और वो तो देखे ना, नहीं, उसूल तो यही बताता है कि जितना संजीदा मामला है तो उतनी संजीदगी से फिर आप उसे तय कर दें। तवक्को तो यही रखनी चाहिए ना। हम सदर मुमलकत को हमको पट्टी तो नहीं पढ़ा सकते, हम को बच्चे तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे तो अलबत्ता वो मुशावरत करेंगे इमरान खान साहब कर ले, मुशावरत उनकी मर्जी, जो चुपके नुक्ता चीनू ने तो ये भी नुक्ता एतराज़ उठाया था कि शहबाज शरीफ साहब बाहर बैठे मफरूज शख्स से क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे ये एतराज़ किया जा रहा है कि वो तो पार्लियामान में है ही नहीं, आप उनसे क्यों मुशावरत कर रहे हैं? ये तो मुशावरत करना चुपके से कुंडी लगा के, इसे आप रोक ही नहीं सकते। तो आप कुछ रोक नहीं सकते। तो किसी ने कहा ना कि बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उन्होंने कहा नहीं, मैंने पढ़ी और मेरी हो गई। तो अगर कुंडी लगा के को मुशावरत किसी से कर ली जाए तो उससे तो कोई रोक नहीं सकता। चलिए, ये खुल्ला कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। बस बात अर्ज ये है सर कि ये मामला इमरान खान साहब जो है, आप इशाइया हो रहा है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म में, उनसे भी हम तवक्को रखनी चाहिए। अब मैं प्रोग्राम खत्म करो, वक्त खत्म हो गया। मामलात जिम्मेदारी का मदारा उम्मीद करेंगे। तो यही है, उम्मीद यही है। बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना ऐसा ही है। अब ईवान वज़ीर आज़म में बड़ा अहम इशाइया और इत्तेहादी जमातों के ज़रदारी साहब जो शुजात वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ भी इस मामले पर मुशावरत होगी, और हमारी इत्तला ये है कि अगले 24 घंटों में या मैक्सिमम 48 घंटों में फैसला सामने आकर समरी की सूरत में ईवान सदर जा चुका होगा। शायद तो परहेज ही खाना ही खाएं। कौन? फजलुर रहमान साहब, हाँ, जरदारी साहब तो खाते परहेज, जरदारी साहब भी, हम भी एक परहेज करते हैं थोड़ी देर के लिए। जी, हमारा परहेज शुरू हो चाहता है क्योंकि वक्त खत्म हो गया। इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।